पैसा हमारा, कारोबार आपका, ये कहना है सरकार का। जी हाँ, एडवाइज एसोसिएट के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप 1 लाख से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, और वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। जी हाँ, बगैर किसी सिक्योरिटी के। क्या आपके पास ऐसा प्लान मौजूद है कि आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं और असल रकम भी वापस कर सकते हैं? अगर आपके पास ये प्लान है तो ये लोन आपके लिए है। वजीर आजम पाकिस्तान का ये विजन है कि नौजवान को बाइख्तियार बनाया जाए। बाइख्तियार आप सिर्फ कारोबार से हो सकते हैं, नौकरी से नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस उम्र के लोग ये लोन ले सकते हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अगर आपकी उम्र 21 साल से लेके 45 साल तक है तो आप ये लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 21 साल से भी कम है तो आप आईटी या ई कॉमर्स में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इस लोन को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है, 1 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक। जी हाँ, 2.5 करोड़ तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्जा अव्वल की। दर्जा अव्वल में 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। जी हाँ, बगैर किसी सिक्योरिटी के। और इस पे बैंक आपसे सिर्फ सालाना 3% चार्ज करेगा। अगर हम दर्जा दोम की बात करें तो दर्जा दोम में 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सिक्योरिटी दरकार है। अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप ये लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने किसी अजीज की प्रॉपर्टी भी इस लोन के साथ पंच करवा सकते हैं। दर्जा दोम में आपको 4% सालाना प्रॉफिट देना पड़ेगा। सबसे आखिर के ऊपर दर्जा सोम है, जिसमें आप 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं और उसकी सालाना प्रॉफिट रेशियो 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। इसके लिए भी आपने दर्जा दोम की तरह सिक्योरिटी देनी पड़ती है। दर्जा दोम और दर्जा सोम के एप्लीकेंट के लिए अगर वो नया कारोबार शुरू करते हैं तो 20% इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होगी, लेकिन अगर आप पहले से ही कारोबार कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आप अपने कारोबार में लगा के उसको मजीद वसी कर सकते हैं। इस रकम से आप कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ज़राअत हो, इंडस्ट्री हो या फिर कोई फैक्ट्रियां हो। अगर हम इस कर्ज की वापसी की बात करें तो ये कर्ज आप 8 सालों में आसान इकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट का URL और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मौजूद है। आप लिंक पे क्लिक करके कामयाब नौजवान प्रोग्राम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां जाकर आप अपने आप को खुद से रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे 9 स्टेप के ऊपर ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप फिल करने के बाद आप वेबसाइट के ऊपर इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। अब आपको ये फॉर्म नज़र आएगा। क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? हाँ या नहीं में से इंतखाब करें। क्या आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं? हाँ या नहीं में से इंतखाब करें। जिस बैंक से आपको लोन दरकार है उसका इंतखाब करें। क्या आप इस मुंतखब करदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? हाँ या नहीं में से इंतखाब करें। क्या आप सियासी शख्सियत हैं? हाँ या नहीं में से इंतखाब करें। आप नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं या मौजूदा कारोबार को वसी करना है? मौजू जवाब का इंतखाब करें। वाज़ेह रहे कि सरकारी मुलाजिम, बैंक के मुलाजिम, सियासी शख्सियात और गैर ममालिक में रिहाइश पजीर अफराद इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। अगला सेक्शन आपकी ज़ाती मालूमात से मुतल्लिक है। सबसे पहले कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना पूरा नाम लिखें। अगले खाने में दाएं जानिब मौजूद एरो के निशान पर क्लिक करके अपने जिन्स का इंतखाब करें। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक करें। अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख़ अजरा दर्ज करें। तारीख़ अजरा को अगले खाने में दोबारा दर्ज करें।
اپنی تاریخ پیدائش بمطابق شناختی کارڈ درج کریں۔ تاریخ پیدائش کو اگلے خانے میں دوبارہ درج کریں۔ آپ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں؟ اس خانے میں ان کی تعداد منتخب کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی موجودہ ازدواجی حیثیت کا انتخاب کریں گے۔ اس خانے میں والد، شوہر یا پھر کسی سرپرست کا نام درج کریں۔ اگلے خانے میں شوہر، والد یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ اس خانے میں آپ نے اپنے مذہب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس خانے میں اگر آپ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں تو آپشن کا استعمال کرتے ہوئے ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی موجودہ آمدنی کا ذریعہ درج کریں جو آپ ہر ماہ کماتے ہیں۔ اس خانے میں اپنی اوسطا ماہانہ آمدنی بتائیں۔ اگر آپ کو ماہانہ آمدنی کسی دوسرے ذرائع سے بھی حاصل ہوتی ہے جو اضافی آمدنی کے زمرے میں آتی ہے تو اس خانے میں اس کا ذریعہ درج کریں اور اگلے خانے میں اس اضافی آمدنی کو روپوں میں درج کریں گے۔ کیا آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا نام اور اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔ یہاں آپ اپنے ذاتی اثاثے درج کریں۔ اس خانے میں آپ اپنا بجلی، ٹیلی فون، گیس یا پانی کسی بھی بل کا صارف نمبر درج کریں۔ اس خانے میں آپ نے اپنا قومی ٹیکس نمبر درج کرنا ہے۔ درج ذیل خانے میں آپ اپنی پاسپورٹ سائز تصویر اپلوڈ کریں گے۔ تصویر اپلوڈ کرتے ہوئے خیال رکھیں تصویر واضح ہو اور سیلفی نہ ہو۔ اس خانے میں آپ نے اپنے قومی شناختی کارڈ کے فرنٹ حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور اسی عمل کو دہراتے ہوئے قومی شناختی کارڈ کے پچھلے حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ اس سیکشن میں آپ سے آپ کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ دیے گئے آپشنز میں سے انتخاب کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی تکنیکی تعلیم ہے تو دیے گئے آپشنز میں سے موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کاریگر ہیں یا کسی بھی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں تو دیے گئے آپشنز میں سے موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی تعلیمی سند اپلوڈ کریں۔ اگر آپ کے پاس اس تکنیکی تعلیم سے متعلق سند یا ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہے تو اسے اس خانے میں اپلوڈ کریں۔ اس خانے میں آپ کوئی بھی مساوی دستاویز اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس سیکشن میں آپ نے اپنے رابطے سے متعلق تمام معلومات درج کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے کہ درج کی گئی معلومات درست ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنا موجودہ مکمل رہائشی پتہ درج کریں گے۔ اس کے بعد یہ رہائشی پتہ کس صوبے میں آتا ہے، آپشنز میں سے صوبے کے نام کا انتخاب کریں گے۔ رہائشی پتہ جس ضلع میں شمار ہوتا ہے اس ضلع کا نام درج کریں، پھر اس کی تحصیل کا نام درج کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کا مستقل رہائشی پتہ موجودہ پتے سے مختلف ہے تو اس خانے میں اپنا مستقل پتہ درج کریں اور پھر سے پہلے جیسا عمل دہراتے ہوئے مستقل رہائشی پتے کے صوبے کا نام، ضلع کا نام اور تحصیل کا نام درج کریں۔ اگر آپ کے گھر پر ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر ایریا کوڈ کے ساتھ درج کریں۔ یہاں پر اپنا زیر استعمال موبائل نمبر درج کریں۔ اس خانے میں رابطے کے لیے متبادل نمبر درج کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سے ذاتی موبائل نمبر پر یا گھر کے نمبر پر رابطہ نہ ہو سکے تو متبادل نمبر پر رابطہ کیا جا سکے۔ کیا آپ کا ذاتی موبائل نمبر آپ کے اپنے نام پر ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہے تو یہاں درج کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی رہائشی حیثیت درج کریں کہ آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں یا کرائے کے گھر میں۔
کاروبار سے متعلق معلومات کا سیکشن۔ اس سیکشن میں آپ نے اپنے کاروبار سے متعلق معلومات درج کرنی ہیں۔ آپ کے کاروبار کی مرکزی نوعیت کیا ہے؟ آپ کا کاروبار کس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ کے کاروبار کا ذیلی شعبہ کیا ہے؟ اپنے کاروبار کا نام درج کرنا ہے۔ آپ نے جو کاروبار منتخب کیا اس کے بارے میں تفصیلات درج کرنی ہے۔ اپنے کاروبار کا پتہ درج کریں۔ اگر آپ کا کاروباری پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر کا پتہ درج کریں۔ آپ جس صوبے میں کاروبار کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں اس صوبے کا نام درج کریں۔ اگلے خانوں میں کاروبار کے ضلع اور تحصیل کا نام درج کریں۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا کاروبار رجسٹرڈ ہے یا غیر رجسٹرڈ۔ دیے گئے آپشنز میں سے موزوں جواب منتخب کریں۔ آپ کے کاروبار کی قسم کیا ہے، جیسے کہ پارٹنرشپ، لمیٹڈ کمپنی وغیرہ۔ موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ یہاں اپنے کاروبار کے کسی بھی یوٹیلیٹی بل کا صارف نمبر درج کریں۔ اگر آپ کے کاروبار کا نیشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے تو اسے درج کریں۔ اگر آپ یا آپ کے بزنس پارٹنر یا کمپنی کے نام پر کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں۔ اگر کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو اس کے دستاویزات کی تصویر اپلوڈ کریں۔ قرض سے متعلق معلومات۔ اس سیکشن میں آپ نے اپنے مطلوبہ قرض سے متعلق معلومات درج کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے مطلوبہ قرض کی نوعیت درج کرنی ہے۔ آپ کو کس پیمانے کا قرض درکار ہے اس کی مد کا انتخاب کریں۔ آپ کتنے سالوں میں قرض کی ادائیگی کریں گے اس مدت کا انتخاب کریں۔ کاروبار کی کل لاگت کا تخمینہ روپوں میں درج کریں۔ آپ کو بینک سے قرضے کے لیے کتنی رقم درکار ہے ہندسوں میں درج کریں، پھر اسی رقم کو الفاظ میں لکھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنے ذاتی وسائل سے کتنے فیصد رقم لگا رہے ہیں۔ یہاں اپنے ذاتی وسائل سے لگائے جانے والی کل رقم درج کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے کاروبار پر آنے والی کل لاگت 4 لاکھ ہے، جس میں سے آپ 2 لاکھ خود ایکوٹی سے لگا رہے ہیں اور 2 لاکھ کا قرض لے رہے ہیں، تو اس طرح آپ کی 50% کنٹریبیوشن ہوگی۔ سیکیورٹی سے متعلق معلومات۔ اس سیکشن میں آپ نے سیکیورٹی سے متعلق معلومات درج کرنی ہے۔ یہ سیکشن آپ اسی صورت میں پر کریں گے اگر آپ کو 10 لاکھ سے زائد کا قرض درکار ہے۔ قرض لینے کے لیے آپ بینک کو گارنٹی کے طور پر کس نوعیت کی سیکیورٹی دیں گے، دیے گئے آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ آپ نے جس اثاثے کو بطور سیکیورٹی پیش کرنا ہے اس کی بنیادی تفصیلات درج کریں، پھر پیش کی گئی سیکیورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں، پھر پیش کی گئی سیکیورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں۔ آخری خانے میں پیش کردہ سیکیورٹی کا دستاویزی ثبوت اپلوڈ کریں۔ یہ آپ کے بزنس پلان سے متعلق سیکشن ہے۔ اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں نئے کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اپنی اسکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اپنے موجودہ اثاثہ جات کی لاگت کا تخمینہ درج کریں۔ آپ کے کاروبار کے ابتدائی سیٹ اپ پر کتنی رقم لگے گی، تخمینہ درج کریں۔ اس خانے میں اپنے کاروبار کی ماہانہ آمدنی روپوں میں درج کریں۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو متوقع آمدنی درج کریں۔ یہاں اپنے متوقع ماہانہ کاروباری اخراجات روپوں میں درج کریں۔ پھر اپنے متوقع ماہانہ کاروباری بالواسطہ اخراجات روپوں میں درج کریں۔ نئے کاروبار میں رکھے جانے والے ملازمین کی متوقع تعداد درج کریں۔ آپ کو کاروبار سے متعلق کتنے سالوں کا تجربہ ہے، انتخاب کریں۔ اس خانے میں متعلقہ تجربے کی سند یا لیٹر اپلوڈ کریں۔ اگر آپ کوئی اور متعلقہ دستاویز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کالم میں کریں۔ اپنے کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ اپلوڈ کریں،
فیزیبلٹی رپورٹ آپ خود یا کسی بھی فائنانس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں پہلے سے موجود کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اپنی اسکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا۔ اپنے کاروبار کے موجودہ اثاثہ جات درج کریں، اپنے قائم اثاثہ جات درج کریں، یہاں اپنے موجود واجبات درج کریں اور اپنے طویل المیعاد واجبات درج کریں۔ اپنے ذاتی وسائل سے کاروبار پہ لگائے جانے والی رقم درج کریں۔ اس خانے میں اپنے کاروبار کی ماہانہ آمدنی روپوں میں درج کریں۔ یہاں اپنے ماہانہ کاروباری اخراجات روپوں میں درج کریں۔ پھر اپنے ماہانہ کاروباری بالواسطہ اخراجات روپوں میں درج کریں۔ پہلے سے موجود کاروبار میں رکھے جانے والے موجودہ ملازمین کی تعداد درج کریں۔ پہلے سے موجود کاروبار میں مزید رکھے جانے والے ملازمین کی متوقع تعداد درج کریں۔ آپ یہ کاروبار کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، جواب کا انتخاب کریں۔ اپنی آخری جمع کروائی ہوئی ٹیکس کوشورے کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اپنے موجودہ کاروبار کے رجسٹریشن لائسنس کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اپنے 3 سالہ مالی گوشورے کی بینک ریکارڈ کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی چیمبر، یونین یا تجارتی ادارے کی طرف سے تجویزی خط کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اپنے کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ اپلوڈ کریں۔ اس سیکشن میں آپ اپنی مالی تفصیلات درج کریں گے۔ کیا آپ کے والدین یا شریک حیات کوئی لون ڈیفالٹر ہیں؟ ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں۔ لون ڈیفالٹر سے متعلق تفصیلات درج کریں۔ اگر آپ نے پہلے سے کسی بینک سے قرض لیا ہے تو یہاں اس کی تفصیلات درج کریں۔ جس بینک سے قرض لیا گیا تھا اس کا نام درج کریں۔ حاصل کردہ قرض کی رقم روپوں میں درج کریں اور قرض کے بقیہ واجبات درج کریں۔ حوالہ جات۔ اس سیکشن میں محترم درخواست گزار اپنی تصدیق کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی 2 افراد کی درج ذیل تفصیلات درج کریں۔ تصدیق کنندہ کا موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت بتائیں۔ بیان حلفی۔ محترم درخواست گزار، آپ نے درخواست کے تمام سیکشن پر کرنے کے بعد ایک بیان حلفی کو پر کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی بنیادی درج کی گئی معلومات کی تصدیق کرنی ہے۔ غلط درج کی گئی معلومات آپ کی درخواست کے مراحل میں دشواری کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہاں ٹک کریں۔ یاد رہے کہ ہر سیکشن کی معلومات پر کرنے کے بعد سیو کا بٹن لازمی کلک کریں اور تمام پر کی گئی معلومات کو اچھی طرح دوبارہ پڑھ لینے کے بعد فارم سبمٹ کریں۔